बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं जी कि रमज़ान की आमद है और अन करीब चंद ही दिनों में रमज़ान करीम आने वाला है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से रमज़ान मुबारक के महीने तक पहुंचा दे, ताकि हम रमज़ान में खूब खूब अल्लाह ताला की बात कर सकें, उसका शुक्र अदा कर सकें, उसकी नेमतों का, उसकी इबादत खूब 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 कर सकें। तो ये जो आज मैं मेरी वीडियो है, ये रमज़ान की प्रिपरेशन के बारे में है। ये तो है जी खाने पीने के हिसाब से कि हमें रमज़ान में क्या क्या बनाना और खाना चाहिए, लेकिन इस प्रिपरेशन के साथ साथ हमें असल में कि रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे करनी है, रमज़ान की तैयारियां कैसे करनी है, रमज़ान में हमने कौन कौन से काम करने हैं, अल्लाह ताला की इबादत कैसे करनी है, तो ये सब जानने के लिए ना मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में मैं आपके साथ डॉक्टर फ़रहद हाशमी का बहुत खूबसूरत बयान शेयर कर रही हूँ। आई होप कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए आइए मिलकर सुनते हैं और वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम हमें अस्सलाम एक बार फिर वरहमतुल्लाहि मोहलत दी वबरकातुहू। कि हम रमजान की बरकतों से भरपूर फायदा उठा सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को रमजानुल मुबारक की आमद पर ज़हनी तौर पर तैयार किया करते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस महीने की खैर बरकत से मुस्तफीद हो सकें। एक मौके पर आपने फरमाया, तुम्हारे पास रमजान जैसा बाबरकत महीना आता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हें ढांप लेते हैं, गुनाह माफ कर देते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ौक़ और शौक को देखते हैं। तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र करते हैं। बस तुम भी अपनी तरफ से अल्लाह ताला को भलाई दिखाओ, यानी इस महीने में खूब खूब नेकियां कमाओ। आपने फरमाया, बेशक वो निहायत ही बदबख्त है जो इस महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम रहा। रमजान का महीना जिसे मुबारक महीना कहा गया, जिसे सब्र का महीना कहा गया, जिसे शहरुल मुआसात बाहम हमदर्दी और गमगुसारी का महीना कहा गया, ये वो महीना है जिसमें कसीर तादाद में इंसानों को जहन्नम की आग से रिहाई नसीब होती है। खुशनसीब है वो शख्स कि जिसे आग से बचा लिया गया और खुशकिस्मत है वो जिसे अल्लाह के दामन रहमत में पनाह मिल गई। लेकिन रहमत का मुस्तहिक वही हो सकता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करे, जो बेनियाजी का रवैया छोड़ दे, जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की तरफ दौड़ पड़े। रमजान का महीना हम सबको पुकार रहा है कि आओ अल्लाह की रहमत की तरफ बढ़ो, उसकी बख्शिश के तलबगार बनो और अजाब जहन्नम से रिहाई हासिल करो। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के बारे में ये भी फरमाया कि रमजान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। मुराद इससे यह है कि इंसानों के अंदर खैर और नेकी का जज्बा ज्यादा पैदा कर दिया जाता है, या नेकी के मौके आम कर दिए जाते हैं जो बिलाखिर इंसानों को जन्नत तक पहुंचाते हैं, और इसी तरह बुराई के मौके कम हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की खास रहमत बंदों पर नाजिल होती है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रमजान में मेरी उम्मत को 5 ऐसी खुसूसियात दी गई हैं जो इससे पहले किसी और उम्मत को नहीं दी गई। तो वो क्या खुसूसियात हैं जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई? आपने फरमाया, रोजेदार के मुंह की बिसान अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। उनके लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं यहाँ तक कि रोजादार रोजा इफ्तार कर ले। अल्लाह ताला उनके लिए हर रोज जन्नत को सजाते हैं, मुज़य्यन करते हैं और फरमाते हैं कि हो सकता है मेरे नेक बंदे अपने आप से मुशक्कत और तकलीफ को उतार कर इसकी तरफ आ जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि इस महीने की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने के लिए हम क्या कुछ करें। जहां तक हुकूकुल्लाह की अदायगी का ताल्लुक है तो उसमें सबसे पहली चीज रोजा आता है। रोजा एक फर्ज इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजे के बारे में फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा दूंगा।
یعنی جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی اور شخص سارا دن انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو یہ جان سکے کہ انسان اس دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کو توڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ جہاں روزہ ایک فرض عبادت ہے، وہاں روزہ انسان کے لیے جسمانی صحت کا سبب بھی ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچانے والی چیز بھی ہے، یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ روزے کے دنیا میں انسان کو فائدے ملتے ہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان المبارک میں دوسرا اہم ترین کام نماز ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ فرائض کے علاوہ افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ کے پیارے بندے جو راتوں کو کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ کم سونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سجدے اور قیام بھی کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں رات کی نماز یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا، اور خصوصاً تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نماز اور روزے کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعا بھی خوب مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا، فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سحری کے اوقات میں کثرت سے استغفار کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو سحری کے وقت جب انسان اٹھے تو اس وقت استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ جیسے کلمات کا ذکر یا ورد انسان کرتا رہے۔ استغفار کے علاوہ کثرت کے ساتھ ذکر الہی دن اور رات کے اوقات میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا جس میں کثرت سے ذکر الہی کیا جائے۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی جس طرح تیز ہوا ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی سخاوت کے اثرات ہر شخص تک پہنچتے۔ اور صدقہ خیرات میں خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات فرض عبادت کو چھوڑ کر
جب نفل عبادت کی جاتی ہے تو اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اگر موقع ہو تو رمضان میں عمرے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر حقوق اللہ کی ادائیگی میں، عبادات میں خاص طور پر آخری عشرہ بہت اہم ہے، جس میں طاق راتیں آتی ہیں، اور انہی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لہذا اس کی تلاش میں انسان کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ وقت جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکے۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ لہذا رمضان المبارک کا آخری عشرہ خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو آخری عشرے کو اعتکاف میں گزارنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی چونکہ پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کو پائے تو یہ مسنون دعا پڑھنا نہ بھولے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما۔ آمین حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی رمضان میں کرنا ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پر دوسروں کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ۔ ایک انسان جب روزہ رکھ کر خود بھوک کا تجربہ کرتا ہے تو وہ دوسروں کی بھوک کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جہاں تک دوسرے انسانوں کی مدد کا تعلق ہے تو اس میں انسان کے اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست، ہمسائے، مساکین، فقراء اور ان کے علاوہ گھر کے خادم بھی آتے ہیں۔ عام طور پر انسان باہر تو خیر و بھلائی کرتا ہے لیکن گھر کے قریبی لوگوں کو بھول جاتا ہے، تو ایسے میں خصوصی طور پر وہ لوگ جو آپ کی خدمت گزار ہوں ان کا خیال رکھنا بھی آپ کا کام ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں جہاں ایک طرف انسانوں کی مدد کی جانی چاہیے، وہاں دوسری طرف انسانوں کو اپنی اذیتوں سے بھی بچانا چاہیے۔ انسان کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو دکھ یا تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور زبان پر قابو ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دن کے برابر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو گویا روزے کا سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ انسان جہاں حلال چھوڑتا ہے یعنی کھانا پینا چھوڑتا ہے، وہاں حرام سے بھی خود کو بچا کر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھ کر غلط کام نہیں چھوڑتے یہ بھی فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا، اور کیا واقعی یہ رمضان اس کی بری عادات کو اس سے چھڑانے کا سبب بنا یا نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین جی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو میرے کریم نے اپنے چاہا تو انشاءاللہ پھر آؤں ایک نئی نیو اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔